आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पारों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर 621, बाब नंबर 465, हदीस नंबर 689। हफ़्ज़ बिन उमर उसामा बिन ज़ैद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम किसी जगह के मुतालिक सुनो कि वहाँ ताउन या वबा है तो वहाँ ना जाओ, और जब तुम किसी जगह में हो वहाँ वबा फैल जाए तो वहाँ से ना निकलो। मैंने पूछा कि क्या तुमने उसामा को साथ से ये हदीस बयान करते सुना है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। हदीस नंबर 680। अब्दुल्ला बिन यूसुफ़, मालिक इब्न शहाब, अब्दुल हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन ख़त्ताब बिन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला बिन नौफल बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब शाम के लिए निकले, तो जब मकामी सड़क पर पहुँचे तो उनके लश्कर के हमरा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे। उन्होंने बयान किया कि मुल्क शाम में वबा फूट पड़ी है। इब्न अब्बास का बयान है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरे पास महाजरीन अवलीन को बुलाओ। चुनांचे ये लोग बुलाए गए और उनसे मशवरा किया गया और बताया कि शाम में वबा फूट पड़ी है। इन लोगों ने इख्तलाफ किया। कुछ ने कहा कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उसमें वापस होना मुनासिब नहीं है, और बाज़ ने कहा कि आपके साथ बड़े बड़े लोग और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हैं, इसलिए हमारा इस वबा की तरफ पेशकदमी करना मुनासिब नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम लोग मेरे पास से चले जाओ। फिर फरमाया, मेरे पास अंसार को बुलाओ। उनको बुला कर लाए, उनसे मशवरा किया तो वो लोग भी महाजरीन की तरह इख्तलाफ करने लगे। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरे पास से चले जाओ। फिर आपने फरमाया कि कुरैश मक्का के उन बूढ़ों को बुलाओ जिन्होंने फ़तह मक्का के लिए हिजरत की थी। चुनांचे मैं उनको बुला लाया। इस मामले में किसी दो ने भी इख्तलाफ नहीं किया और कहा कि लोगों को वहाँ ले जाना और वबा की तरफ पेशकदमी करना हमारे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। हज़रत उमर ने लोगों में ऐलान करा दिया कि कल सुबह मैं रवानगी के लिए रवाना हो जाऊँगा। चुनांचे सुबह के वक्त हज़रत उमर के पास लोग आए। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि क्या अल्लाह की तकदीर से फ़रार चाहते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए उबैदा, काश तुम्हारे अलावा कोई दूसरा शख्स ये बात कहता। हाँ, हम तकदीर इलाही से तदबीर इलाही की तरफ भाग रहे हैं। ये बताओ, तुम्हारे पास कुछ ऊँट हों और अगर तुम किसी वादी में उतरो जिसमें दो मैदान हों, एक तो सरसब्ज़ व शादाब हो और दूसरा खुश्क हो, तो क्या तकदीर इलाही है कि तुम सरसब्ज़ में चराओ या खुश्क में चराओ? तो ये सब तकदीर इलाही के सबब है। इस दौरान अब्दुर्रहमान बिन औफ आए। वो किसी ज़रूरत के सबब इस मौके पर मौजूद ना थे, तो उन्होंने कहा कि इसके मुतालिक मेरे पास इल्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना है कि जब तुम किसी जगह के मुतालिक सुनो कि वहाँ वबा फैल गई है तो वहाँ ना जाओ, और जब किसी जगह वबा फैल गई है और तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से फ़रार करके बाहर ना निकलो। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर वहाँ से वापस हो गए। सफ़ा नंबर 282। हदीस नंबर 686 में अब्दुल्ला बिन यूसुफ़, मालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने में ताउन और दज्जाल दाखिल ना होगा। मूसा बिन इस्माइल, अब्दुल आहद, असाम हफ्सा बिनत सईद अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यहया का किस मर्ज़ में इंतकाल हुआ? मैंने जवाब दिया, ताउन से। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ताउन हर मुसलमान के लिए शहादत है। अबू आसिम मालिक समई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दस्त और ताउन से मरने वाला मुसलमान शहीद है। इसहाक, हब्बान, दाऊद बिन अबी फ़रात, अब्दुल्ला बिन वहीदा, यहया बिन आमिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के मुतालिक जब दरियाफ़्त किया गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक अज़ाब था, अल्लाह ताला जिस पर चाहता है उस पर भेजता है,
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں کہ طاعون پھیلے ہوئے شہر میں یہ سمجھ کر ٹھہر جائے کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے تو اسے شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ وبا اور اسی قسم کی دیگر آسمانی اور زمینی جو آفات نازل ہوتی ہیں وبا و طاعون کی صورت میں، اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نصیحتیں ہیں کہ وبا کے دنوں میں آدمی کو چاہیے کہ جہاں طاعون پھیلا ہو زیادہ تر سایہ دار مکان میں رہے اور خوشبویات جیسے کافور، مشک، عنبر، عطر وغیرہ کو سونگھتا رہے۔ غذا میں سرکہ، لیموں، شکنجبین وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ گھر میں لوبان، کافور، عود وغیرہ کی دھونی دینی چاہیے۔ سرکہ اور گلاب کو مکان کے تمام گوشوں میں چھڑکنا چاہیے۔ پیاز کو کوٹ کر گھر کی طاقوں میں رکھ دینا چاہیے اور زیادہ ہوا میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کہیں جانا ہو تو ناک، کان اور کپڑے کو ڈھانک کر جایا جائے۔ عطر کو ساتھ میں ضرور رکھیں۔ جس موسم میں وبا پھیل چکی ہو یا جس موسم میں وبا پھیل رہی ہو اس موسم کی ترکاری اور گوشت سے پرہیز کو ضروری سمجھیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی فرد کسی مرض کا یا وبا کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہدایت فرمائی ہیں۔ ان میں ایک کلونجی سے علاج ہے۔ کلونجی سے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ 6 یا 7 دانے کلونجی کے لے کر باریک پیس لیں اور چند قطرے روغن زیتون میں ملا کر رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتنوں میں ڈال لیں اور اس طرح ڈالیں کہ اندر تک چلا جائے۔ صفحہ نمبر 671، حدیث نمبر 647، باب نمبر 402 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ یہ کالا دانہ سوائے سام کے تمام امراض کا علاج ہے۔ میں نے پوچھا سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ تو کلونجی کے 5 یا 7 دانے روغن زیتون میں ملا کر رات کو سوتے وقت ناک میں اس طرح ڈالیں کہ یہ اندر تک چلے جائیں۔ حدیث نمبر 648 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سیاہ دانے میں سوائے سام کے تمام امراض کی شفا ہے۔ ابن شہاب نے کہا سام سے مراد موت ہے اور سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا علاج شہد ہے۔ شہد رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچہ ڈال کر موجودہ حالات میں استعمال کیا جائے۔ ہلکے گرم پانی میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور دیگر ضروری احتیاط کے ساتھ اس کو بھی عمل میں لایا جائے تو انشاءاللہ تعالی شفا کامل نصیب ہوگی۔ حدیث نمبر 391، علی بن عبداللہ ابو اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دواؤں میں اگر کسی دوا سے بھلائی ہو تو پچھنا لگوانے، شہد پینے یا آگ سے داغ لگوانے میں ہے، جبکہ میں آگ سے داغ لگوانے کو ناپسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 640 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھنا لگوانے اور شہد پینے کی روایت کی ہے۔ معزز ناظرین، یہ کچھ احادیث کے حوالے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون اور دیگر وبائی امراض کے بارے میں علاج اور احتیاط کے بارے میں ارشادات فرمائے، جو کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم سب کے لیے ہر دور میں مشعل راہ ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ وبائی امراض یا وائرسز کیوں پھیلتے ہیں۔ دراصل وبائی امراض یا وائرسز پھیلنے کی وجہ انسانی روش اور اللہ کی انسان سے ناراضگی ہے۔ انسان کے غلط رویوں اور غلط کاموں کی وجہ سے فضا میں آلودگی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین سائنس بھی بار بار انسانوں کو وارن کرتے رہتے ہیں، انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ آلودگی نہ پھیلائیں، کیونکہ آلودگی کی وجہ سے اوزون کی تہہ خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے۔ موسم بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی تیزی سے آنے کی وجہ سے انسانی جسم جو ہے وہ کسی بھی تبدیلی کو اتنی تیزی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا
اور نہ اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی تبدیلی کو اتنی تیزی کے ساتھ قبول کر سکے، جس کا نتیجہ وبائی امراض اور وائرسز کی شکل میں نکلتا ہے۔ معزز ناظرین، آلودگی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے درختوں کو لگائیں۔ ہر انسان اپنے اپنے حصے کا ایک درخت بھی اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے باہر لگائے گا تو آلودگی تیزی سے ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پیارے اور خصوصاً جو ہمارے بچے ہیں وہ ان تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ بات اب فضا پہ آ چکی ہے۔ فضا کے خراب ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے وبائی امراض پھیل رہے ہیں، جن میں تپ، چیچک، خسرہ، بخار اور دیگر جو وبائی امراض ہیں وہ پھیل رہے ہیں اور انسان کو اپنا شکار بنا رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ سب کے دل میں اتر جانی چاہیے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں اپنی نسل کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنی نسل یعنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر تعلیم و تربیت اور شادی تک کے تمام امور بڑی محنت سے انجام دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ زندگی گزارے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ آلودگی اسی طرح چلتی رہی تو کیا یہ جو وبائی امراض ہیں یہ ہمارے پیاروں کی زندگی کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ کیا ہم جو خواب اپنی نسل کے لیے دیکھتے ہیں یا اپنی نسل کی بقا کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سب کر پائیں گے؟ یہ سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ذرا سوچیے کہ اگر ماحولیاتی آلودگی ختم نہ ہوئی تو وبائی امراض بڑھتے رہیں گے، اور جو ہمارے بچے ہیں جن کے لیے ہم یا جو ہماری نسل ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ سب اس وبا کی بھیٹ چڑھتے رہیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنی نسل کی بقا کے لیے درخت ضرور لگائے، کیونکہ یہ نہ صرف ماحولیاتی آلودگی سے بچاتے ہیں بلکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ اپنے گھروں میں گندگی کے بجائے صفائی کریں اور خوشبو کا اہتمام کریں، عطر وغیرہ سونگھیں۔ اس کے علاوہ تلسی کے پودے کو گھر میں لا کر ضرور رکھیں۔ تلسی کے پودے کو قرآن پاک میں ریحان کے نام سے پکارا گیا ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پودے کو پسند فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پودے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پودا ماحول کو خوشبودار بناتا ہے، ماحول کو صاف رکھتا ہے اور جراثیم سے پاک بھی رکھتا ہے، اور اس کی بڑی افادیت بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یعنی کلونجی اور زیتون کے تیل میں ملا کر اس کے قطرے ناک میں بھی ڈالیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ارشادات جو ہم نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں، تاکہ اللہ جو ہم سے ناراض ہے اور ناراضگی کی صورت میں جو عذاب یا جو عطاب ہم پر نازل ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔